बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए और चाहने वालों के लिए इस लिहाज से एक अच्छा दिन है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को आज मुख्तलिफ़ अदालती फ़ोरम से एक नहीं, दो नहीं, 3 रिलीफ़ मिले हैं। इन अदालती रिलीफ़्स की तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा ने जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा किया जाता है और कई सालों से प्रोपोगंडा चलता चला आ रहा है, उसका जवाब दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा साहब ने। ये क्या मामला है, क्या प्रोपोगंडा था और उस पर चीफ जस्टिस का क्या रिस्पॉन्स आया है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम खबर है और इसका पहले पस मंज़र आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एक FIR का इंदराज कराया थाना कोसार में और उस FIR की बिना पे गिरफ़्तार किया गया फवाद चौधरी को। अब बाद में फवाद चौधरी साहब उस केस में ज़मानत पे रिहा हो गए थे, अभी भी उन्हें उस अदालती कार्रवाई का सामना है, लेकिन उसके पैरेलल उन्हीं इल्ज़ामात की बिना पे इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ भी किया था। तो पैरेलल ये जो एक ही ऑफेंस के ऊपर दो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ फवाद चौधरी साहब को फेस करना पड़ रही थी, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ग़ालिबन 2 माह पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज किया था और आज हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला सुना दिया है और फवाद चौधरी की जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, इसको रद्द कर दिया है। और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इम्कान है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी गिरफ़्तारी महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से अमल में लाई गई है और अब की मरतबा ये गिरफ़्तारी परवेज़ इलाही साहब की नहीं हुई, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के वकील ने तो अदालत में ये कह दिया था कि नीचे जो अदालत में अबुल हसनान साहब की अदालत में केस चल रहा था कि आप ज़मानती में चल के जमा करवाएं और आप जा सकते हैं, आपको हम रिहा कर देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही के वकील ने कहा था कि हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्त दायर कर दी है, वहाँ पर फैसला होने तक आप परवेज़ इलाही साहब के जो केस है उसकी लंबी तारीख डाल दें। तो अब की मरतबा महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा का जो साबिक़ खामद हैं खाबर मानिका, उनको गिरफ़्तार किया है और इल्ज़ाम ये लगा है कि सरकारी अराज़ी पर इन की जानिब से नाजायज़ तामीरात की गई, कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो है वो शादी हाल बना लिया गया और इस सिलसिले में उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। लेकिन आज यहाँ पे ये जो गिरफ़्तारी हुई है खाबर मानिका की, वाइब्स ये काफ़ी अरसे से आ रही थी और वो वाइब्स कुछ और बता रही थी, लेकिन उससे मिलती जुलती आप यूँ कह लें कि ये कार्रवाई हुई है और खाबर मानिका को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन गिरफ़्तारियाँ कुछ और होना थी। वाइब्स ये आ रही थी कि जो बुशरा बीबी साहबा के जो बेटे हैं खाबर मानिका से, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो वो बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे थे और यहाँ तक भी चीज़ें हमने सुनने को मिली कि उनके जो बुशरा बीबी साहबा के बेटे हैं वो किसी जगह पे इंटर्नशिप करते थे और इंटर्नशिप के दौरान वो बड़ी लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ, हर दिन नई गाड़ी लेके जो है अपने उस ऑफिस में जाया करते जहाँ पर वो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वाइब्स ये आ रही थी कि बुशरा बीबी साहबा के जो बेटे हैं, बच्चे हैं पहले खामन से खाबर मानिका से, उनको ग़ालिबन उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग होगा और किसी की गिरफ़्तारी हो सकती है। लेकिन आज खाबर मानिका को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पे तस्दीक भी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी समाअत को 3 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया और 25 सितंबर तक जो तमाम मुतल्लका फ़रीक़ैन थे उन्हें जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। तो आज 25 सितंबर है और आज की तारीख़ में जो सुप्रीम कोर्ट में जवाबात जमा हुए हैं उसमें एक तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि वकील थे, आपने लाइव ट्रांसलेशन में देख भी लिया था, ख्वाजा अपना अमीर ख़ान साहब के वकील थे। ख्वाजा तारिक रहीम ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि ये जो कानून बना है, इस कानून के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला मौजूद है कि अदलिया के जो आज़ादी है उसमें टेम्परिंग नहीं की जा सकती, तो इस कानून के ज़रिए अदलिया के अख्तियार में टेम्परिंग की गई है और चीफ जस्टिस के अख्तियारात वापस लेके अदलिया की आज़ादी को करटेल किया गया है, कम किया गया है। और ये भी कहा गया है कि आम कानून साजी के ज़रिए ये जो मतलब चीज़ें की गई हैं, रेगुलेट किया गया आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को और जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी नज़रअंदाज किया गया है। तो ये सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता, इसके लिए पार्लियामान सुप्रीम हो लेकिन उसको आइनी तरमीम करना पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने खुद भी एडमिट किया है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब अपने जवाब में कह रहे हैं
کہ اگر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے سپریم کورٹ کے ججز کا، وہ تمام جج صاحبان بیٹھ کے سپریم کورٹ کے رولز کو تبدیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کی جو انٹرنل فنکشنز ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، یہ قانون سازی کرنے کا پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا، یا تو آئینی ترمیم کر لیتے یا پھر سپریم کورٹ کے جج صاحبان فل کورٹ کا اجلاس بلا کے اس میں خود ترمیم کر لیں۔ تو یہ انہوں نے استدعا اس جواب میں یہ کی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کافی لیگ نے بھی اپنا جواب اسی کیس میں جمع کروایا ہے۔ زاہد ابراہیم صاحب کا یہ جواب ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت، اس میں تو عدلیہ کی آزادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ اس قانون کے ذریعے عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ کرٹیل کی گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو مزید شفافیت ملی ہے، عدلیہ کی آزادی کو مزید پروموٹ کیا گیا ہے۔ اور کاف لیگ نے اپنے جواب میں اس قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے اس قانون کے خلاف جتنی درخواستیں آئی ہیں ان درخواستوں کو رد کرنے کی عدالت سے استدعا کی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف 2 مختلف عدالتی فورم پر کیسز کی سماعت ہوئی۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مقدمہ تھا کہ اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو جو ہے منتقل کیا جائے اڈیالہ جیل میں، اس پہ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ ویسے تو اس کیس کا پہلے فیصلہ محفوظ تھا، آج ایک اور قانونی نقطے کے لیے وضاحت کے لیے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تو آج اس کیس کی سماعت کے دوران عامر فاروق صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ جو ملزمان ہوتے ہیں اسلام آباد کے، جو انڈر ٹرائل ملزمان ہوتے ہیں، ان کو تو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، اور جو توشہ خانہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سزا تھی وہ تو سسپینڈ ہو چکی ہے، اور سزا سسپینڈ ہونے کے بعد عمران خان کو کیسے اٹک جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ سیکیورٹی اگر کنسرن بھی ہے تو کیا اس بات کو جواز بنا کے آئندہ آنے والے دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو تو پھر رحیم یار خان یا کسی اور جیل میں بھی منتقل کر دیا جائے گا؟ تو کیسے انڈر ٹرائل ملزم جو کہ اڈیالہ جیل سے عدالتوں میں لائے جاتے ہیں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کیس کی سماعت کے دوران سلمان صفدر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان سے یہ پوچھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس کلاس میں رکھا گیا ہے، کس کلاس کے وہ حقدار ہیں؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب بہتر کلاس کے حقدار ہیں، اور پھر عامر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ بلا شبہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، بلا شبہ انہیں بہتر کلاس ملنی چاہیے، اور ان کا جو حق بنتا ہے اس کی حق تلفی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حکام کو ڈائریکشن کی ہے کہ عمران خان کو آبزرویشن دی ہے جج صاحب نے، عامر فاروق صاحب نے، کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے وکیل پیش ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دگل صاحب، ان سے اس کیس میں جو ہے وہ تحریری جواب بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، لیکن اس کیس کی سماعت کا فی الحال جو تحریری حکم نامہ ہے وہ عدالت کی جانب سے ابھی جاری ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین غیر شرعی نکاح کیس میں جس میں جج قدرت اللہ صاحب نے ڈائریکشن دے رکھی تھی، حکم دے رکھا تھا کہ آج 25 ستمبر کو عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، تو جیل سپرنٹینڈنٹ کی درخواست آ گئی کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کنسرن کی بنا پہ ان کے خلاف سائبر کا کیس ہے، تو انہیں جیل سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا، جیل سے باہر لے جا کے عدالت میں پیش کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ آج کی عدالتی حاضری سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ایگزمپٹ کیا جائے، یعنی حاضری سے استثنا دیا جائے۔ تو آج جج صاحب نے اس کیس کی جب سماعت کا آغاز کیا تو پہلے تو جب سماعت ہوئی تو شیر افضل مروت صاحب موجود نہیں تھے، تو سماعت میں وقفہ کر دیا گیا۔ تو وقفے کے بعد جب دوبارہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو شیر افضل مروت صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل، بشرا بی بی صاحب وکیل، انہوں نے خود عدالت سے درخواست کر دی کہ آپ اس کیس میں تاریخ ڈال دیں، اور تاریخ لینے کی وجہ انہوں نے خود بتائی شیر افضل مروت صاحب نے کہ چونکہ اب عمران خان صاحب اٹک جیل کا سبجیکٹ نہیں رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کی ڈائریکشن دے دی ہے، حکم دے دیا ہے، تو اب آپ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کا حکم ضرور دیں، لیکن اٹک جیل کے حکام کو نہیں بلکہ اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دیں کہ آئندہ سماعت پہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو جو ہے آپ کی عدالت میں پیش کریں۔ جج صاحب نے، قدرت اللہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر ان سے پوچھا شیر افضل مروت صاحب سے کہ کیا اس کیس میں عمران خان صاحب کو پیش کرنا ضروری ہے؟ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بالکل، وہ ریاست کی کسٹڈی میں ہے اور ریاست کے حکام کو حکم دیا جائے کہ ملزم کو آپ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو جج صاحب نے عمران خان صاحب کو 2 اکتوبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ایک ریلیف ملا کہ اٹک جیل سے ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، دوسرا ریلیف ملا کہ 2 اکتوبر کو، یہ بھی ایک ریلیف ہے کہ 5 اگست کے بعد خان صاحب اگر ان کو پیش کرتے ہیں یہاں پہ سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں تو یہ بھی خان صاحب کا ریلیف ہوگا۔ تیسرا ریلیف جو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو رائٹ عمران خان صاحب کا بنتا ہے سابق وزیر اعظم کے طور پہ، ایک پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ، ایک پڑھی لکھی شخصیت کے طور پہ جیل میں ان کا جو رائٹ بنتا ہے سہولیات کے حوالے سے، وہ رائٹ ان کو ملنا چاہیے، اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا، کیا اس پہ کوئی سپریم کورٹ میں اپیل آتی ہے، اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو جج قدرت اللہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ 2 اکتوبر کو پیش کیا جائے اڈیالہ جیل کے حکام عمران خان صاحب کو 2 اکتوبر کو اٹک جیل میں پیش کریں، تو اٹک جیل میں اگر خان صاحب منتقل ہو جاتے ہیں، کیا اٹک جیل کے حکام ان کو منتقل کریں گے، یا پھر اس فیصلے کے خلاف بھی کسی اور ایپلیٹ فورم کے اوپر اپیل آ جاتی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہے اور خان صاحب کو عدالت میں نہیں پیش کر سکتے؟ اس پہ بھی اگر کوئی اپیل آتی ہے، یہ بھی ابھی چند دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اپیل آتی ہے یا عدالتی فیصلے کو ایکسیپٹ کر کے ایڈمٹ کر کے خان صاحب کو جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک مقدمہ جو کہ ٹیکس سے متعلقہ تھا، جس میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے، اور پروپوگنڈا ناظرین یہ ہوتا ہے، پہلے اس کا ذکر کر لیں کیونکہ وہ ایک پس منظر ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، یہ پروپوگنڈا ہوتا رہا، جو حکومتی میٹنگز ہوتی رہیں معاشی معاملات کے حوالے سے، ایف بی آر کی کارکردگی کے حوالے سے، ایف بی آر کی ریکوریوں کے حوالے سے، محصولات کی وصولی کے حوالے سے، اس میں حکومت کو بریفنگ ہمیشہ دی جاتی رہی کہ ہمارے کوئی 2000 ارب یا 2500 ارب کے ایسے کیسز ہیں جو عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں، اگر وہ کیسز ڈیسائیڈ ہو جائیں تو خزانے میں 2000 سے لے کے 2500 ارب واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ان کیسز کو لے کے بیٹھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو ٹیکس کے کیسز تھے انہیں فوری طور پہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ثاقب نثار نے بھی ایسی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ آج ایک ٹیکس سے متعلق مقدمہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں تھا، جس میں جو وکیل صاحب پیش ہوئے ایف بی آر کے، ان سے ایک سوال پوچھا چیف صاحب نے کہ آپ یہ بتائیں کہ مارچ 2022 میں ہم نے ایک حکم دیا تھا پچھلے سال کہ اس کیس میں آپ جواب داخل کریں، آج 1.5 سال گزر چکا ہے، ایف بی آر پروپیگنڈا تو کرتا ہے، یعنی عدالت کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو ہیں، ایف بی آر کے کیسز کو لے کے بیٹھی ہیں، ایف بی آر کے کیسز کو دبا کے بیٹھی ہیں، جس سے اربوں روپے کا جو ریونیو ہے وہ رکا ہوا ہے، یہ فیصلے ہو جائیں تو ریونیو جو ہے وہ خزانے میں آ جائے گا اور بہت سارے پیسے کلیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کیس میں 1.5 سال ہو گیا ہے، جواب بھی جمع نہیں کروایا، اور پھر آپ جو ہے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ تو جج صاحب نے اس غلطی کو ایڈمٹ کر لیا، اور چیف صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ بھی بالکل درست تھے۔ وہ اس لیے ناظرین درست تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر کے کیسز میں جو اپیلیں آتی ہیں، کئی مرتبہ عدالتوں نے قرار دیا کہ یہ تو آپ نے جو اپیل دائر کی ہے یہ تو آپ کو دائر کرنی نہیں چاہیے تھی، اس کا جواز نہیں بنتا، بڑا سیدھا فیصلہ نیچے سے سنا دیا گیا، آپ اپیل لے کے سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں ایف بی آر کے وکلا، اور پھر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنے اربوں روپے مالیت کے کیسز پڑے ہیں اور ریونیو کا معاملہ پینڈنگ ہے، تو وہ تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی اپیل تو صرف ایک ٹائم گین کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک دکھانے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ وہ آپ کا مقدمہ ایف بی آر کا کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عدالت نے ڈائریکشن دے رکھی ہے کہ جو لا ڈپارٹمنٹ ہے ایف بی آر کا، وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کس کیسز میں ہم نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، کن کیسز میں ہم نے سپریم کورٹ میں نہیں جانا، لیکن وہ ایک نمبر گیم پوری کرنے کے لیے، نمبر پورے کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنے ارب مالیت کے کیسز بڑے ہیں اور سپریم کورٹ تو فیصلہ نہیں کر رہی۔ تو آج قاضی فیصل صاحب نے اس پروپیگنڈے کا جواب دے دیا ہے کہ آپ جواب ہی جمع نہیں کراتے تو پھر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، 1.5 سال سے آپ نے جواب جمع نہیں کرایا، اور باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی جو ہم سپریم کورٹ میں خود فٹنس کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین چیف جسٹس صاحب کا ذکر ہوا ہے تو ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ 63 مختلف صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے ایک خط جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو تحریر کیا ہے، اور ایک خط حسان نیازی صاحب کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو ان کے اپنے والد ہیں حسان نیازی صاحب، غالباً انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی تھی، اور ان خط میں اور آئینی پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ملٹری کی کسٹڈی میں حسان نیازی، لیکن ان کا ٹھکانہ نہیں بتایا جا رہا، ورثہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو اس معاملے پہ متعلقہ حکام کو ہدایات دی جائیں، اور جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس پٹیشن کو جو ملٹری فوجی عدالتوں کے خلاف جو کیس ہے اس کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔